अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने हाल ही में SIFC इजलास में शिरकत की। उनकी वजीर आजम, वफाकी वज़रा, खास तौर पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात खूब चर्चा में रही। इन मुलाकातों के दौरान अली अमीन के बयानात और बॉडी लैंग्वेज इंतहाई मुस्बत दिखाई दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बिजली अवैस लगारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि उनकी सियासत और उनकी इंतजामी जिम्मेदारी अलहदा रहनी चाहिए, उन्हें आपस में मिलाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अपने सूबे के मसाइल के हल के लिए तमाम ही रियासती इदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। PTI के बानी ने कहा है कि हमारा इदारों के साथ कोई टकराव नहीं। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर वफाक से ताउन कर रहे हैं, कौमी मफाद के मामलात पर बातचीत में मुस्बत अंदाज से हिस्सा ले रहे हैं और किसी तरह के तनाज़े की बात करते हैं और न बदज़बानी कर रहे हैं। मगर इस्लामाबाद में अपने नर्म और लचकदार रवैये के दूसरे ही रोज़ KP में अली अमीन गंडापुर की तरफ से फिर जारहाना मौक़िफ़ देखने में आया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान जेल से निकल कर मुखालिफिन का वो हाल करेंगे कि नस्लें याद रखेंगी। तरबेला से एक बटन बंद कर दिया तो आधे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। बानी PTI के तमाम केसेस जाली हैं, उन्हें फौरी रिहा कर दिया जाए। उनकी रिहाई तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अपना हक उसी तरह लेंगे जिस तरह अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी। हमारा असल मकसद हकीकी आज़ादी है। बानी PTI की रिहाई हमारा फ़र्ज़ है, वो हक पर है। हम विफाक से सूबे की हुकूक की बात करते हैं तो सर उठाकर करते हैं। अली अमीन गंडापुर एक सियासी और मुंतखब वज़ीर आला है। PTI के लीडर और मुंतखब वज़ीर आला की हैसियत से सियासत करना उनका हक है। वो जानते हैं अगर वो KP में भी वफाकी हुकूमत के बारे में नर्म मौक़िफ़ अपनाएंगे तो उन्हें अपनी ही जमात की तरफ से ट्रोलिंग का निशाना बनाया जाएगा, उन पर तनकीद की जाएगी। मगर गंडापुर जिस तरह इस्लामाबाद में आकर नर्म हो जाते हैं और KP में जाते ही उनका लहजा और अल्फाज धमकी आमेज हो जाते हैं, ये 180 ज़ाविये का यू टर्न होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अली अमीन गंडापुर एक ही वक्त में रेल की दोनों पटड़ियों पर चलने की कोशिश में अपना तवाज़ुन कायम रख पाएंगे। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और ज़ैगम खान। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरी सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। पैनल के लिए सवाल रखेंगे इस तरह से। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में वजीर आला और KP में PTI के टाइगर, कप्तान का खिलाड़ी, क्या विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है? इफ्तिखार साहब, वजीर आला KP के रवैये क्या समझ पा रहे हैं? मुख्तलिफ पैगामात हैं या एक ही बात है जो हर जगह कह रहे हैं? वो अपने सूबे के अवाम के हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं और ये उनका फ़र्ज़ अवलीन है। इसमें आपको क्या उलझन हो रही है, मेरी समझ से बाहर है। अगर वो आपकी बिजली बंद करना चाहते हैं तो ये उनका हक है कि अगर आप उनके पैसे नहीं देंगे तो वो आप पर दबाव बढ़ाएंगे। आप उनके पैसे दे दें तो शायद वो इस किस्म के अल्फाजों का इस्तेमाल करने से बाज आ जाए, ना करें ऐसे अल्फाज। उन्होंने भाई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करनी है, उन्होंने वोट लिए हैं तो वोटर्स को भी अपने साथ लेके चलना है कि नहीं। अब उनका वोटर कहता है कि भाई जब तुम जाते हो इस्लामाबाद और फ़ौज के नुमाइंदे की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हो तो तुम्हें नहीं बैठना चाहिए। अब उसके लिए मुश्किल ही है कि अगर वो नहीं बैठता है तो फिर और बहुत सारे आइनी और कानूनी मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसमें वो उलझ गया तो फिर उस उलझाव से बाहर नहीं आ पाएगा। तो आपने कहा कि रेल की दो पटरियों पे, साफ है रेल की दो पटरियों पे ही चलना पड़ेगा। दो पहिए हैं ना उसके नीचे लगे हुए, तो उसी को रेल की पटरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो हकूक़ के लिए लड़ रहा है और उसने तो आपको बता दिया कि वो तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी लड़ता रहा। तो बहुत खूब बात की उसने। वो आपको तारीख़ के उस औराक की निशानदेही कराना चाहता है जो उसने पढ़े हैं और उसके बुज़ुर्गों ने पढ़े हैं और जो बहुत पुरानी कहानियाँ हैं, जो 3 जंगें हैं, उनकी बात कर रहा है। ये वफाकी हुकूमत को अंग्रेज़ हुकूमत समझ रहे हैं। वो जंगें कहाँ लड़ी गई, क्या इस खैबर पख्तूनख्वा के किस किस इलाके में लड़ी गई और किस किस हलके में लड़ी गई। किसी दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं ये जानने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बहरहाल उसका हक है, ही इज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पीपल, और उसके लिए वो जो चाहे उनको डिलीवरी में आसानी होगी। KP में जो वो धमकी आमेज लहजा या ये ज़बान जो इख्तियार करते हैं KP पहुँच के, ये उनको इंतज़ामी तौर पर उनके मामला आसान रखेगी इस्लामाबाद? इंतज़ामी तौर पर आप उनका क्या बिगाड़ सकते हैं जी? वो वफाक का एक हिस्सा हैं, वो वफाक का एक हिस्सा
رہیں گے وہ اپنے مطالبات کا حق رکھتے ہیں. بالکل رکھتے یہی تو مسئلہ ہے آپ کو جو سمجھ نہیں آتا. کہہ رہے ہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ بات نرم انداز سے بھی کہی جا سکتی، دھمکی لگا کر کہنا. اپنا ڈھنگ ہے بات کہنے کا. کوئی باآواز بلند کہتا ہے، کوئی زور سے کہتا ہے، کوئی چیخ کے کہتا ہے، کوئی ہنگامہ بپا کرنے کی آواز استعمال کرتا ہے. اور اچھا اب آپ کو آوازوں میں بھی اعتراض ہونے لگ گیا. اللہ جانے یہ جو سر یہ کہنا کہ آپ کسی کی بجلی بند کریں گے، لیڈر باہر آئے گا تو سیاسی مخالفین کو نہیں چھوڑیں گے، جب آپ آئینی عہدوں پر بیٹھتے ہیں تو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. وہ آپ سے چھپا نہیں رہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے عزائم کیا ہیں. تیاری کر لو. ان کے عزائم کیا ہیں، وہ اپنے عزائم کا کھلے عام اظہار کر رہے ہیں. اگر آپ کو ان کے عزائم سمجھ نہیں آ رہے تو ان کی غلطی نہیں ہے. کل آپ ان کو نہیں کہہ سکیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور چھپ کے وار کیا. جو کہہ رہے ہیں کھل کے کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہی کہتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے ووٹ ان لوگوں سے لیا ہے، انہی نعروں کے ذریعے لیا ہے، انہی نعروں پہ لیا ہے. اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ ایک دفعہ عوام سے ووٹ لے لیں کسی نعرے پہ، پھر اس نعرے سے پیچھے ہٹتے وقت آپ کو بہت سارا نقصان ہوتا ہے. شاید وہ اس نقصان کو برداشت کرنے کی صورتحال کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. بہرحال وہ یو ٹرن کے تو عادی ہیں، وہاں سے جو بیانی آتے ہیں. خیر شہزاد صاحب آپ کی جانب آؤں تو اسلام آباد میں بہت سے اہم صحافتی ذرائع کی جانب سے علی امین گنڈا پور صاحب کے معاملے کو لے کے اسٹیبلشمنٹ اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان ایک رابطہ کاری کا انہیں اہم ذریعہ، اس پہ بہت زیادہ بات بھی ہو رہی ہے. اب پی ٹی آئی کے اندر بہت سے، ہم پہلے بھی بات کر چکے، سلجھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں. گوہر خان، اسد قیصر، علی محمد خان، ایسی بہت سی مثالیں ہیں. کیا جو برج بننا ہے وہ علی امین گنڈا پور ہی بہتر ذریعہ ہو سکتے ہیں؟ تو کیسے؟ عائشہ، کوئی برج ان حالات میں کام کرتا ہوا آپ کو کسی طریقے سے نظر آتا ہے؟ کم از کم مجھے تو نظر نہیں آتا. میرا حال ہے برج وہی ہیں جو کہ اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں، انہی برجوں پہ گزارا کرنا پڑے گا. اور جس قسم کا دریا کا بہاؤ ہے اسی بہاؤ کو ہی چلتے رہنا ہے. فورسیبل یعنی جو قریبی جو مدت ہے جس میں ہم مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہی نظر آتا ہے. کوئی تبدیلی کے بہت بڑے آثار نہیں ہیں. اب دیکھیے، پاکستان کی سیاست کا جو ڈیفینیشن میری سمجھ میں آئی ہے، ناقص سمجھ میں، وہ یہ ہے کہ واٹ ایور ورکس، جو بھی آپ کے حق میں چیز چل جائے وہی آپ کی سیاست ہے. یہ سیاست کی ڈیفینیشن پاکستان کی حد تک. دوسری بات، ہم وہ لوگ ہیں جو کہ بڑک کو بیانیہ قرار دیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہاں شاید بڑک ہی بیانیہ ہوا کرتی ہے، اور پورے کی پوری قوم اس چیز کے پیچھے لگی ہے کہ بڑک جو ہے وہی بیانیہ ہے. تو جدھر سے بڑک زیادہ آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ بیانیہ، یہ کہانی بیان کرنے کا طریقہ. تیسری بات، میں تھوڑا مختلف طریقے سے سوچتا ہوں. سیاست ایک مقصد ہے، سیاست گورننس کا نام ہے. سیاست قومی وسائل کو عوام کے مفاد میں استعمال کرنے اور یہ یقینی بنانے کہ ان کے فائدے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس کا نام ہے. سیاست لیجسلیشن جو کہ ان تمام چیزوں کو اس نہج پہ لے کے چلے گی، اس کا نام ہے. تو سیاست کے بہت سارے سیاست پالیسیز کو تشکیل دینے کا نام ہے. درست. اب یہ ہے سیاست کی میری نظر میں صحیح ڈیفینیشن. جو لوگ اس ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے میری تشریح کے اندر، وہ کمزور سیاستدان ہیں. اب ہر شخص کو جو سیاست کو ایز این آکیوپیشن لے کے چلتا ہے، اپنا ایک اگر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے چلتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اگر وہ میری اس سے ایگری کرتا ہے تو وہ ان تمام عوامل کے اوپر اس کو بیلنس کر لے، وے کر لے، وزن کر لے، اور دیکھے کہ وہ کس قسم کا سیاست ہے. کم از کم میں تو انہی چیزوں کے اوپر اس کو دیکھتا ہوں. وکٹ کے کس طرف کھڑے ہیں مجھے اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. وکٹ کے دونوں طرف بھی جو کھڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری. جو بیٹسمین جو فیس کر رہا ہے اس نے کچھ اور شاٹ کھیلنا ہے، جو دوسری طرف ہے اس نے کچھ اور اس کا رول ہے. وکٹ کے جس طرف بھی آپ ہیں، آپ اپنا رول ادا کریں. کھیل بہترین انداز میں کھیلا جا سکتا ہے اگر سب لوگ اپنا اپنا رول صحیح انداز کریں. اب اگر ان باتوں کی اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم بڑک کو بیانیہ کہہ کر سیاست کھیلتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے ہم جس طریقے سے کلامی کی معذرت، آپ کی گفتگو سے مجھے ایک سوال ہے جو کہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی. آپ نے کہا بڑک بیانیہ نہیں ہے، مگر ہمارے گزشتہ 10 سال کی سیاست میں کیا سیاست کو اسی بڑک نے لیڈ نہیں کیا ہے؟ ہماری سیاست، عدالت، صحافت، معاشرت ہر جگہ بڑک نہیں، اور یہ بڑک بیانیوں کی صورت میں اس وقت جسے کہا جائے کہ سب کو لپیٹ میں لیے ہوئے نہیں ہے، عملی طور پہ تو کہیں کچھ نہیں دکھتا. پھر کیوں نہ اس بڑک کو ایڈریس کیا جائے کہ کیوں بڑک؟ دیکھیے بڑک سے میں بڑک کو میں روک تو نہیں سکتا.
جس طریقے سے افتخار صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بھڑک کو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن مجھے عملی طور پر جب وہ مثال کے طور پہ وفاق میں جو آ کے بیٹھ کے آپ کو ہم سب کو ایکسیپٹیبل نظر آتا ہے علی امین گنڈاپور، اگر یہی علی امین گنڈاپور پشاور میں بیٹھ کے بھی ہم سب کو قابل قبول نظر آتا ہے، ہاں اور اپنا رول ادا کرتا ہے، بھڑک جائے جو مرضی جب وہ جس وقت میں جس دن کے کسی حصے میں اس قسم کی گفتگو کرنا چاہتا ہے، جلسوں میں کرنا چاہتا ہے کرے۔ عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ ڈیلیوری کا تھا۔ کسی بھی آج کل سیاسی جماعت کا جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈیلیوری کے اوپر جج کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا ڈیلیور کیا کیا آپ نے، چاہے وہ انٹرم گورنمنٹ تھی، پی ڈی ایم تھی، آج کی گورنمنٹ ہے، آج کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ اصل میں کیا یہ اصل سیاست کی روح کو ایڈریس کرتے ہیں۔ قومی لیڈرشپ کا جب رول ادا کرتے ہیں تو لیڈرشپ کو سمجھتے بھی ہیں اور کیا اس کے حقوق ادا کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ اور اس کے اندر عام طور پہ میں ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں، یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کرنے نہیں دیا جاتا ہے، اختیار کہیں اور پیچھے ہے، سایوں میں سے لوگ، تو پھر کر کیا رہے ہو؟ تم لیڈر کس طرح کے ہو؟ تم لیڈر نہیں ہو، آپ سیاسی لیڈر نہیں، آپ چھوڑ دیں، یہ سیاست آپ کا کھیل نہیں ہے، آپ کچھ اور جا کے کام کر لیں، کاروبار کریں، چلو ایک آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ سیاست نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو لوگوں کو سمجھ، میرے نظر میں اگر کسی جس کو ہم نشانہ ہدف بنا کے چلتے ہیں، اگر اس کو بھی ابھی جیل کی کوٹڑی میں سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی، تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ مشرف صاحب آپ کی جانب آؤں، گنڈاپور صاحب کی شخصیت کو ایک دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایک ہاکش کے طور پہ 9 مئی میں مطلوب ہونے کے باوجود مقدمات میں سزا نہیں ہوتی، الیکشن لڑتے ہیں اپنی صوبائی اسمبلی کی سیٹ، فارم 45 کا مسئلہ نہیں ہوتا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر آج کل، الیکشن کے بعد صرف بنا کسی رکاوٹ مزاحمت کے وزیر اعلیٰ کے پی بنتے ہیں۔ کیا علی امین گنڈاپور ہی وہ اہم رابطہ کاری ہیں، وہ اہم ذریعہ بن سکتے ہیں جو ان معاملات کو ریزالو کر سکتا ہے، بیلنس آؤٹ کر جائیں گے معاملات کو؟ دیکھیں عائشہ، یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی غلط راستہ ہے اگر ہم اس راستے پہ نکل پڑے کہ ایک ایسے نظام میں جس نظام کو 250 ملین لوگوں کا اس نے خیال رکھنا ہے، اور اس نظام میں مطلب یہ سارا نظام آج تو نہیں شروع ہوا، 70-80 سال ہونے والے ہیں، اور اس نظام میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑی لچک ہے، اس نے بڑے مشکل وقت بھی دیکھے ہیں، اس کے باوجود ایک نظام نامی چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ اس نظام سے ہٹ کے اگر ہمارا سارا تجزیہ یا ہماری سوچ اس طرح سے ہو جائے کہ انفرادی طور پہ ایک سیاستدان یا ایک کردار کے اوپر ہم تجزیہ کرنا شروع کر دیں کہ ریاست کے اہم ترین مسائل کا حل شاید وہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو پھر میرا خیال ہے پھر ہم جنازہ جو ہے وہ دیر ہو رہی ہے، کیونکہ جنازہ تو اس کا نکل جانا چاہیے۔ پھر آپ اس کو جو لفظ استعمال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال ہے کہ ایشو علی امین گنڈاپور نہیں ہے۔ اور جو آج کی یہ جو ڈیبیٹ جہاں شروع ہوئی، اس کا جو سوال تھا کہ یہ دونوں سائیڈ آف دا وکٹس پہ کھیل رہے ہیں یا نہیں، تو میرے خیال ہے یہ بھی اس کی فریمنگ بھی تھوڑی غلط ہے، کیونکہ اگین یہ علی امین گنڈاپور کو جو ہے فوکس کر رہے ہیں ہم۔ اصل ایشو یہ ہے کہ یا تو پاکستان میں وفاقی نظام ہے یا نہیں ہے، اور جہاں تک میں نے آخری چیک کیا یہ ایک وفاقی نظام ہے۔ وفاقی نظام کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کنسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں، جو ہمارے ملک میں ان کو صوبے کہتے ہیں، ان صوبوں کی علاقائی ضروریات اور ان کی سیاسی جو رخ ہوتے ہیں وہ مختلف کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ وفاقی نظام کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان مختلف سیاسی آراء اور ان مختلف علاقائی ترجیحات کو سنتھسائز کرے، ہم آہنگ کرے کہ ملک جو ہے وہ اس طرح چلے کہ ملک کے جو اہم حصے ہیں جن کو ہم صوبے کہتے ہیں وہ 100% خوش نہ ہو لیکن وہ 100% ناراض بھی نہ ہو، اور اس طرح سے ایک بہت بڑا ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اگر علی امین گنڈاپور اپنے صوبے کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ آرگیو کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ان کو جو ان کے پیسے ملنے چاہیے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، کیونکہ یہ علی امین گنڈاپور کی جیب میں نہیں جا رہے، نہ یہ کے پی اسمبلی جا رہے ہیں، نہ یہ حکومت میں ڈی ایم جی کے پاس جا رہے ہیں، یہ پیسے جو ہے یہ عوام کے پیسے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ مستحق ہے ان پیسوں کی جو وفاقی نظام کے تحت ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس نظام میں 2-3 اور لیئرز ہیں، اس میں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے، اس میں 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبائی ذمہ داریاں اس پر لاگو ہوتی ہیں وہ انہوں نے پوری کرنی ہے، اور وہ کم ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ صرف خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو تقریباً 1.5 لاکھ ٹیچروں کی
سیلریز اور ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو میرے خیال ہے کہ جو جذباتی بیانیے اور وہ جو بڑک کی بات ہو رہی ہے اس سے ہٹ کے اگر ہم نظام پر فوکس کریں تو نظام کے تحت جو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جن کا اس وقت نام علی امین گانڈا پور ہے لیکن وہ کوئی بھی ہو، کل کو کسی اور جماعت سے بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کا جو حق ہے وہ وفاقی نظام کے تحت ان کو ملنا چاہیے. اور اگر وہ اس کے لیے آرگیو کر رہے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا زیادہ بڑا ایشو جو ہے وہ ہمیں نہیں لینا چاہیے. بالکل درست پوائنٹ ہو گیا مشرف صاحب. زیغم صاحب وہ آرگیو کر رہے ہیں، بالکل درست آرگیو ہے. ان کی ملاقاتیں ہوئی، وہ SIFC میں بیٹھے، اس کے بعد وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس کی، وہ بہت خوش اور مطمئن تھے اور اداروں کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. مگر وہ KP لینڈ کرتے ہیں تو وہ پھر اٹیک شروع کرتے ہیں اداروں سے لے کے تمام ہی معاملات پر. یہ بند کر دیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. کیا یہ ان کی انتظامی مجبوری اور یہ سیاسی مجبوری ایسے لیا جائے یا بیانات سمجھ کے اگنور کیا جائے؟ یہ ایک شخص کا بیان ہے یا ان کے بیانات پورے KP کے اندر ایک ہیٹڈ موومنٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں چیزوں کو؟ میرے خیال ہے ہمیں علی امین گنڈا پور کے رول کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے سیاسی اور انتظامی رول کو. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بیک وقت بالنگ بھی کر رہے ہیں، بیٹنگ بھی کر رہے ہیں، فیلڈنگ بھی کر رہے ہیں، وکٹ کیپنگ بھی کر رہے ہیں. حالات نے ان پہ ایسی ذمہ داری ڈال دی. پورا میچ اکیلے کھیل رہے ہیں، آپ کی بات سے لگ رہا ہے. انہیں 3 جی بالکل اکیلے. دیکھیے 3 بالز انہوں نے اکٹھے ہوا میں رکھنی ہے. انہوں نے اپنا حلقہ بھی سنبھالنا ہے اور ان کے حلقے میں جو ان کے مد مقابل ہیں، ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے فیصل کریم کنڈی، اور دوسرے مولانا فضل الرحمان ہیں. آپ دیکھیں کتنے تکڑے ان کے مد مقابل لوگ ہیں. اور یہ ان دونوں کے مقابلے ابھی تک علی امین گنڈا پور انوینسیبل ثابت ہوئے ہیں، بہت مقبول ہیں اپنے ڈسٹرکٹ اور اپنے حلقے میں. انہوں نے یہ مقبولیت قائم رکھنی. ساتھ وہ ایک پارٹی کا بھی بہت اہم حصہ ہیں، شروع سے حصہ ہیں، ایکٹیو حصہ ہیں. وہ ٹائیگر بھی ہیں اپنی پارٹی کے. اور اس وقت ان کی پارٹی جس پوزیشن میں ہے، جس طرح پارٹی کا رگڑا لگ رہا ہے، انہوں نے پارٹی کا موریل بھی بلند رکھنا ہے. پارٹی کے قلعہ اس وقت ان کے پاس ہے، وہاں انہوں نے پارٹی کو زندہ رکھنا ہے اور پارٹی کے قلعے کو استعمال کرتے ہوئے پورے ملک میں بھی پارٹی کو زندہ رکھنا ہے. انہوں نے ایسا پاسچر کرنا ہے، ایسی سیاست کرنی. تیسری بات، وہ پاکستان کے بہت ہی اہم صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور اس وقت ان کے پارٹی کے پاس صرف یہ وزارت اعلیٰ ہے. اسی وزارت اعلیٰ کا سہارا ہے. یہاں پہ انہوں نے پارٹی کی مقبولیت کو قائم رکھنا ہے اور عوام میں اپنی مقبولیت کو قائم رکھنا ہے اور ڈیلیور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب حلقے سے ذرا بات شروع کر لیتے ہیں. اب ان کے حلقے کا بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جتنے فیڈر ہیں، جو زیادہ فیڈر ہیں، وہ 90% بجلی چوری ہوتی ہے. اب جب 90% بجلی چوری ہوتی ہے تو 20 گھنٹے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اب حلقے کا کیا بنے گا؟ اور بہت سے KP کے ایسے معاملات ہیں جب بالکل یہی صورتحال ہے. اب انہوں نے بیانات دے کر شور مچا کے، جو سخت بیانات کی آپ نے بات کی، انہوں نے کہا جی بجلی ہم بناتے ہیں. بجلی خیبر پختونخوا نہیں بناتا، بجلی خیبر پختونخوا میں بنتی ہے. ہم نے 3 دریا بیچ کر وہ ڈیم بنایا تھا پورے ملک میں جہاں سے بجلی بنتی ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا میں بنتی ہے، اس لیے خیبر پختونخوا کا اس کی آمدنی میں حصہ بنتا ہے. ہمیں اس بات پہ کلیئر رہنا چاہیے، خیبر پختونخوا کے دوستوں کو بھی کلیئر رہنا چاہیے. پاکستان فیڈریشن ہے، خیبر پختونخوا کا بھی ہے وہ ڈیم، لیکن پورے پاکستان کا بھی ہے. پورے پاکستان نے بہت کچھ دیا اس ڈیم کو بنانے کے لیے، اس کو لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جو انہوں نے بیانات دی اپنے حق پہ ایمفیسائز کیا، بالکل ٹھیک ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. جہاں تک ان کے حق کی بات ہے انہوں نے اس کی آواز اٹھائی، بالکل ٹھیک کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ وعدوں کے بدلے میں انہوں نے لوڈ شیڈنگ میں کمی لے لی، اپنے لوگوں کے لیے ریلیف لے لی. آپ نے جس پریس کانفرنس کی بات کی، جس 2 وزراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں زیادہ تو انہیں ملا نا. جواب میں تو انہوں نے کہا کہ ہم کام کریں گے، کمیونٹی کے ساتھ کام کریں گے، ہم بجلی چوری کو روکیں گے، لیکن لوڈ شیڈنگ تو بھی کم ہوگی نا. تو انہوں نے اپنا فائدہ لے لیا، لوگوں کو ریلیف دے دی. حلقے میں بھی بہتر ان کی صورتحال ہو گئی، اس کے علاوہ صوبے میں بھی ان کی صورتحال بہتر. زیغم صاحب فائدہ لے لیں اور واپس جا کر پھر بد زبانی اور یہ لہجے ہوں، یہ معاملات کو چلائیں گے، وہ بیلنس کر لیں گے 2 پٹریوں پر چلتے ہوئے، ادھر اچھے ادھر برے؟ دیکھیے اس میں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو فیڈریشن کا جو ماضی ہے،
اس میں چھوٹے صوبوں کے ساتھ جتنی زیادتیاں کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں یہ ایک نارمل بات سمجھی جاتی ہے کہ چھوٹے صوبے کے سیاستدان سخت زبان استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا. وہ برداشت کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے. درست. اس کی وجہ ہماری فیڈریشن کا پاسٹ ہے کہ زیادتیاں کتنی ہوئی ہیں. اب یہ 4 گالیاں بھی نہیں سن سکتے یہ اسلام آباد والے اتنی 70 سال زیادتیوں کے بعد. تو یہ ایک نارمل بات ہے, بہت بڑی بات نہیں سمجھی جاتی. آخری مجھے اجازت دیجیے کہ وزیر اعلیٰ کے طور پر انہوں نے فیڈریشن سے تعلقات رکھنے ہیں. وہ وزیر اعظم سے بھی ملتے ہیں, SIFC میں بھی جاتے ہیں, تمام فورمز میں جاتے ہیں. میرے خیال میں ابھی تک ہی از پلئنگ ویل. اور اگر آپ KP کے خیبر پختونخوا کے صحافیوں سے پوچھیں تو ابھی تک کہتے ہیں کہ ان کی مقبولیت بھی جو ہے صوبے پہ کافی زیادہ ہے. درست ہو گیا جی. ٹھیک ہے, ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس الیکشن ٹریبونل کے معاملے پر. اس پر گفتگو رہے گی اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وفاقی حکومت نے الیکشن ایکٹ اور نیب ایکٹ میں ترامیم سے متعلق 2 آرڈیننس جاری کیے ہیں. نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت زیر حراست ملزم کا ریمانڈ 14 دن سے 40 دن کر دیا گیا ہے, جبکہ نیب افسران کی جانب سے بدنیتی پر مبنی ریفرنس بنانے پر سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی ہے. ادھر الیکشن ایکٹ 2023 میں الیکشن ٹریبونلز کے قیام سے متعلق قانون میں اہم ترمیم کی گئی ہے, جس کے اہم سیاسی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. حالیہ آرڈیننس سے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 140 کو اس کی پرانی حالت میں بحال کیا گیا ہے. اس ترمیم سے الیکشن کمیشن کو اپنی مرضی کے ججز تعینات کرنے کے اختیارات مل گئے ہیں. نئے ٹریبونلز بننے کے بعد پہلے سے چلنے والے کیسز کو منتقل کرنے کے اختیارات بھی اب الیکشن کمیشن کے پاس ہوں گے. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ECP ریٹائرڈ ججز پر مشتمل نئے ٹریبونلز قائم کرنے جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کے موقف کے مطابق کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے الیکشن کمیشن کو جو پینل بھجوایا جاتا ہے ان میں سے کمیشن ججز کے ناموں کا انتخاب کرتا ہے. اب قانون تبدیل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کو نہ تو ہائی کورٹ سے پینل منگوانے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی متعلقہ چیف جسٹس سے مشاورت کی جائے گی. یہ ترامیم ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں جب خود الیکشن کمیشن کی اپنی رپورٹ کے مطابق پنجاب اور اسلام آباد میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر 180 سے زائد پٹیشنز دائر ہو چکی ہیں. اسلام آباد کے 3 حلقوں سے متعلق انتخابی عذرداریوں کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے, جبکہ ٹریبونل کے اہم ریمارکس اور آرڈرز کے بعد اسلام آباد کے 3 حلقے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. سوال پر آئیں گے, پر سوال پر آنے سے پہلے ایک اپڈیٹ کر دیں. اب سے کچھ دیر پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ نے ٹریبونلز کی درخواست پر ایک تحریری فیصلہ دیا ہے, جو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست تھی. جسٹس شاہد کریم نے 26 صفحات کا ہے, جس میں جو کہ ان کا پہلے سے حکم تھا کہ 1 ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن 6 ججز کا بطور الیکشن ٹریبونل تقرر کرے اور کیسز مارک کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کے جو اختیار کا نوٹیفیکیشن ہے 26 اپریل کا, اس کو بھی یہاں پر اختیارات سے تجاوز کہہ دیا گیا ہے. سوال آپ کے سامنے رکھیں گے. الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس الیکشن ٹریبونل حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائر جج بھی ہوں گے. کیا آرڈیننس کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر جاری کیا گیا؟ زیغم صاحب, کیوں آرڈیننس اس وقت میں جاری کیا گیا؟ آپ کے خیال میں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اور یہ جو ایک آج فیصلہ بھی آ گیا لاہور ہائی کورٹ کے, جہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عدلیہ کیا سوچ رہی ہے اپنے اندر سے, کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس پورے معاملے کو لے کر؟ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے بلوچستان کے, اسلم رئیسانی. ان کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جیلی. دیکھیں جج تو جج ہوتا ہے, حاضر سروس ہو یا ریٹائر. اب مسئلہ ہے نالائکی کا. نالائکی کی انتہا یہ ہے کہ کیسز بنا نہیں سکتے, پراسیکیوشن کر نہیں سکتے. نچلی عدالتوں سے سزا ہوتی ہے تو اعلیٰ عدالتوں میں ٹھہرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, اور اعلیٰ عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ مل کے کھیلو. اور اعلیٰ عدالتوں میں وہ جج بیٹھے ہوئے نہیں ہیں جو ساتھ کھیلا کرتے تھے, اور اس وقت ان کے خلاف کھیلا کرتے تھے بدقسمتی سے. تو اب نئی ترکیبیں سوچ رہی ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ آرڈیننس لا کر ایک ایسی چیز کو چینج کرنا جو رول آف گیم کے متعلق ہے. جو 2017 کا الیکشن ایکٹ بنا تھا تو تمام پارٹیوں نے مل کر بنایا تھا. الیکشن کے قوانین چینج کرنا, رولز آف دا گیم چینج کرنا ہے, یہ بہت سنجیدہ بات ہوتی ہے. لیکن اب پھر مسئلہ یہ ہے کہ فارم 45 جو ہیں وہ ہر جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے پاس موجود ہیں, اور جو فارم 46 ویب سائٹ پہ چڑھائے گئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی, مجھے بھی ہنسی آئی ہے, جس نے دیکھا ان کو ہنسی آئی ہے کہ حالت یہ ہو گئی ہے ہمارے افسران کی, وہ کٹائی کر کے اوپر نیا نمبر بھی نہیں لکھ سکتے, وہ حساب بھی ٹھیک نہیں کر سکتے, وہ 45 کو 95 بناتے ہیں
تو تیسری جماعت کا بچہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہوگا. اب ٹرائیبیونل میں جائیں گے تو آسان معاملہ تو نہیں ہوگا, تو بہتر ہی ٹرائیبیونل ہی چینج کر لیا جائے. ٹھیک, تو وہ کہتے ہیں جناب چلیں ٹرائیبیونل ہی چینج کر لیں. اسی طرح نیب کا معاملہ, نیب جس نے ان کا رگڑا لگایا ہوا تھا, جس کے خلاف یہ بول رہے تھے کہ یہ بڑا ظلم کا ادارہ ہے, پاکستان اور نیب ساتھ نہیں چل سکتے, اس کے ڈریکونین لا واپس لانے کی کوشش کریں. میرا نہیں خیال کہ ان کو آسانی سے یہ سب کام پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں کرنے دیں گی. مشرف صاحب, یہ جو نئی ترکیب نکالی ہے آرڈیننس کی ٹائمنگ بڑے سوالات کھڑے کر رہی ہے. یہ ترکیب کامیاب رہے گی یا جہاں زیغم صاحب نے بات چھوڑی ہے اتنا آسان رہے گا؟ اس عدلیہ نے آج ایک رسپانس تو دیا ہے. اس کو تو عائشہ ترکیب کہنا بھی بہت زیادہ فلیٹرنگ ہے. مطلب اس کے لیے ٹیلی ویژن پر آنے والے الفاظ جو مناسب نوعیت کے ہوں وہ ڈھونڈنے کی میں کوشش کر رہا ہوں, لیکن مجھے تو کم از کم بہت دشواری ہو رہی ہے. زیغم کی باتیں سن کے مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی, لیکن میرے خیال ہے دل شاید ہر پاکستانی کا روتا ہوگا. ایک ایسا الیکشن کمیشن جس نے ایک بہت ہی سنہرے دن کو اتنا زیادہ آلودہ کیا, جو 8 فروری کی عوام کی کوشش تھی ملک کو چلانے کی, جو ان کا حق ہے, اس سے ہٹ کر جو 9, 10, 11 فروری کو ہوا اور تب سے جو ہے تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے, اس سے جو اعتماد تھا عوام کا پبلک ڈسکورس میں, جو اعتماد تھا عوام کا الیکشن کمیشن میں بھی, اور الیکشن سے منسلک جتنی اور جو ہے میکنزمز اور پروسیسز ہیں, ان سب پر اعتماد جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر الیکشن کمیشن اور جنرلی ریاست جو ہے وہ کھو چکی ہے. اس کے باوجود اس سینہ زوری کے لیے کون سے شاعر کا کون سا شعر کہاں سے بندہ نکالے سمجھ نہیں آتا. لیکن میں تو داد دیتا ہوں کہ باوجود اس غیر اعتمادی کے اس طرح کی ترکیب جس طرح آپ نے کہا وہ نکالی جا رہی ہے. میرے خیال ہے کہ جو بچی کچی اخلاقی جو سٹینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کی, کم از کم باقی الفاظ میں ریاست, گورنمنٹ, اسٹیٹ وہ نہیں ہم استعمال کرتے, اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو, لیکن الیکشن کمیشن کا یہ عمل جو ہے یہ کسی طرح بھی ان لوگوں کو تو آمادہ نہیں کر پائے گا جن کو کرنا بڑا ضروری ہے, اور جو لوگ اس سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے کسی کو آمادہ کرنے کی, کیونکہ وہ تو ویسے ہی جو ہے مطلب لاٹھی جو ہے وہ ہاتھ میں ہے اور چلائی چلی جا رہی ہے. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد شاہ افتخار صاحب سے جانیں گے کہ ایک ضرورت کیا تھی اور کیا وہ ضرورت مکمل ہو پائے گی اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر جاری کیا گیا. آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور فیصلے میں علیحدہ سے تو کہہ دیا ہے کہ آپ لگائیں ٹریبیونلز فوری طور پر, اور الیکشن کمیشن کے جو اختیار ہے اسے وہ کالعدم کر رہے ہیں. عائشہ, خطرہ تو جیل میں بند ہے تو پھر خطرہ کس سے ہے؟ یہ عجیب سی ایک الجھن بن گئی ہے ہمارے نظام میں کہ ہم بند بھی کر دیتے ہیں خطرے کو اور پھر اسے ڈرتے بھی رہتے ہیں. دیکھیے آرڈیننسز کیا تھے, یہ آرڈیننسز کیا ہیں؟ ریگریسو کہا جا سکتا ہے, کالا قانون کہا جا سکتا ہے, کسی ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے قوانین کہا جا سکتا ہے. چاہے یہ سٹینڈ کریں یا نہ کریں, لیکن کسی نے اندیہ اپنا, اس حکومت نے اندیہ اپنا دے دیا, اپنی نیت کا اظہار کر دیا. تو کیا یہ نیت عوامی مفاد میں ہے؟ یہ اس حکومت کو, یہ اس سیاست کو ڈیفائن کرنے کے لیے کافی ہے. یہ ہے وہ سیاست جو کہ ان چیزوں پہ کام نہیں کرتی جن کی تشریح میں نے پہلے سوال کے جواب میں کی, بلکہ کسی اور چیز کی تشریح کرتی ہے. یہ وہ سیاست ہے. خطرہ آپ دیکھیے, 2 قسم کا خطرہ نا, ایک تو میں نے کہا جیل میں بند ہے, دوسرا خطرہ کوئی اور ہے کہ اچھا یہ کچھ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ نہ کہیں ہو جائے, کوئی ایمرجنسی لگ جائے, کوئی اور فورس نہ آ جائے, کوئی تھرڈ فورس نہ آ جائے. کچھ بھی نہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے. سیٹیں بھی تو خطرے میں پڑ سکتی ہیں نا, جو خطرے سیٹیں موجود ہیں پاکستان میں ہوا جی. کوئی بات کچھ بھی نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں, وہ سب طے ہو چکا, ہر چیز اپنی جگہ پہ قائم رہے گی. جتنے مرضی آپ بنا لیں ٹریبیونلز, وہ بھی تو انسان ہے نا. ٹریبیونل جو بنیں گے, ٹریبیونلز کے جو چیف بنیں گے, ریٹائرڈ ہوں یا حاضر, یہاں حاضر کو سنبھالنا اتنا آسان ہے, ریٹائرڈ تو ویسے ہی بیچارہ مرا مرایا ہوتا ہے.
اس کا تو پاس ویسے کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے پاکستان کی ہوائیں جو ہوتی ہیں یہ سیزنل ہوا کرتی ہیں. یہ گرمیوں میں ایک طرف سے چلتی ہیں مشرق کی طرف سے, سردیوں میں مغرب کی طرف سے آتی ہیں, پھر شمال مشرقی ہوتی ہیں اور شمال جنوبی, تو یہ شمال مغربی ہوائیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سیزنل ہوائیں ہیں. ان سیزنل ہواؤں کے اندر جب ان کے رخ بدلتے ہیں ان ہواؤں کے تو نتائج بھی مختلف آتے ہیں. ہمارے موسم اس سے زیادہ رنگین اور بہتر ہو جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا خطرہ کسی قسم کا ایگزسٹ کرتا ہے. اپنے طور پہ ہر چیز اپنی جگہ پہ بیٹھ چکی ہے. ہاں ایک ہے میں آج بھی اس چیز کا دائی ہوں کہ مڈ ٹرم الیکشنز, ارلی الیکشنز whenever needed. رشی سنک نے کیا کیا, اپنے وقت سے پہلے 6-8 مہینے پہلے کر لیے. وہ موقع دیکھتے ہیں کہ کب سٹرائک کرنا ہے سیاسی طور پر. تو اس قسم کے الیکشن جو ہیں یہ پاکستان کی ضرورت بن سکتے ہیں, بن ہے, اور ان کو کہیں نہ کہیں پہ عملداری میں آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, کسی طرح کا خطرہ ایگزسٹ نہیں کرتا, ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج کہا بھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ کس طرح کے ٹریبیونلز بناتا ہے دوبارہ نئے سرے سے. آج لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جو ہم نے کہا ہے وہ 6 ججوں کے ٹریبیونل بنا دو. کس کی چلے گی پھر؟ اب دونوں کی چلے گی. ہیں عدالتیں ہیں, بحث چلے گی, مقدمات ہوں گے, پیسے خرچ ہوں گے, فیسیں ملیں گی, تو وقت تو گزرتا جائے گا. تو وقت گزرتا گزرتا شہزاد صاحب جو ٹائم فریم دے رہے ہیں وہاں تک پہنچ جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے گی. کیا پاکستان مڈ ٹرم الیکشن کو افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا؟ اگر ہوگا تو پھر ٹھیک ہے, پھر مڈ ٹرم الیکشن بھی ہو جائیں گے. اور اگر پاکستان مڈ ٹرم الیکشن افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر یہ جو ہواؤں کا تذکرہ شہزاد صاحب نے سر ایک پینی تو مانگ رہے ہیں, ادھار پہ ہیں, قرضوں پر ہیں. تو جس طریقے سے شہزاد صاحب مختلف ہواؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ چلتی رہیں گی. میں ویسے اس کو غیر مناسب رویہ سمجھتا ہوں. لیکن دوسرے معاملے میں, نیاب والے معاملے میں عمران خان کا جو موقف ہے, میں اس میں اور موجودہ حکمرانوں کے جو موقف ہے اس میں جو فرق ہے, مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران زیادہ دنوں کے لیے قید کیوں چاہتا ہے اور موجودہ حکمران کم دنوں کے لیے قید کیوں چاہتے ہیں. یہ ٹریبونل والا آپ سمجھ رہے بے مقصد کاوش کی گئی ہے؟ میں نے کہا کہ غیر مناسب رویہ ہے. بے مقصد کاوش کا لفظ استعمال نہیں کیا. غیر مناسب رویہ ہے تو مناسب جگہ پہ انرجیز لگا لینا جہاں ضرورت ہو. تو میں نے وہ بتا دیا شہزاد صاحب نے. شہزاد صاحب نے کہہ دیا کہ نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ چلتا رہے گا. زیادہ زیادہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے. لیکن پھر میرا وہ سوال رہے گا کہ کیا ہم مڈ ٹرم الیکشن افورڈ کر سکتے ہیں اس موجودہ اقتصادی صورتحال کی موجودگی میں یا نہیں. چلیں جی, بہت شکریہ آپ چاروں کا. اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.